मोहतरम डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, तमाम ज़िम्मेदारान NCPUL के, उर्दू ज़बान के ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार एंड ए वेरी गुड आफ्टरनून। इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊँ साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट की, मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये कॉपीराइट का डे है आज, तो मैं ऑन रिकॉर्ड अपनी एक सोच और राय यहाँ रखना चाहूँगा और फैसला आप पे और मीडिया से जहाँ तक ये बात पहुँचे उनके ऊपर छोड़ता हूँ। हमारे इस अजीम मुल्क के ही नाम से एक अजीम समंदर है, बहरे हिंद, इंडियन ओशन। अगर हम इंडियन ओशन में जाएं और उससे ये पूछें कि तुम्हारे अंदर किस दरिया और किस नदियों का पानी आया है, ज़रा अलग अलग करके तो दिखाओ, और नहीं तो तुम्हें क्या हक है कि हमारी अजीम और पाक नदियों दरियाओं के पानी को तुम अंदर समेट लो और अपना नाम दे दो बहरे हिंद का। ये मुमकिन नहीं होगा। कॉपीराइट का ज़माना मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया AI के आने के बाद, एंड आई रियली मीन इट। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, चाहे ChatGPT हो या AI हो। सर्च इंजिन्स नेट से जब मवाद निकाल के लाते हैं और एक बहरहीन छोटा सा आपको देते हैं, तो वो ये नहीं लिखते कि इसमें किन किन गंगाओं का और किन किन जमुनाओं का पानी है। वो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फितरत हमें ये सब सिखाती है कि वसाइल पे किसी का हक नहीं है, किसी चीज़ पे किसी की मिल्कियत नहीं है, इल्म के ऊपर भी नहीं है। और मैं जिस ज़मीन से आया हूँ, आप सब जिस ज़मीन से आए हैं, वहाँ विज्ञान पे, विद्या पे किसी की मिल्कियत कभी नहीं रही है। यानी हम शुरू से उस ओपन सोर्स के लोग हैं जिसकी बात लोग आज करते हैं। जब ह्यूमन जीनोम पे काम हो रहा था, ह्यूमन जीनोम क्रैक किया जा रहा था, साइंसदान रिसर्च करके पूरी जेनेटिक डिटेल्स क्रोमोसोम्स की निकाल रहे थे, तो दो ग्रुप काम कर रहे थे साइंटिस्ट के पूरी दुनिया में। एक वो ग्रुप था जो ओपन सोर्स पे यकीन रखता था, जो डिस्कवरी करते थे नेट पे डालते थे। दूसरा कॉपीराइट का ग्रुप था, जो डिस्कवरी करता था उसको अपने पास रखता था कि इसको कैसे कमर्शियलाइज करेंगे। आज ओपन सोर्स कामयाब है। आज हम जिस एक बड़े ग्लोब की बात करते हैं, कॉमन हेरिटेज की बात करते हैं, तो वहाँ इल्म और मालूमात भी एक कॉमन हेरिटेज है। और आज के ज़माने में जब हम AI से एक कमांड दे के आर्टिकल्स निकाल लेते हैं, तो अब बताइए उस कंपोज आर्टिकल को मैं अगर प्लेजिज्म के सॉफ्टवेयर में डालूंगा तो कितनी रंग बिरंगी तस्वीर मेरे सामने आएगी। मैं उसे रिजेक्ट करूँ या एक्सेप्ट करूँ? रिजेक्ट करूँ तो भी इस AI और ऐसी तमाम कोशिशों की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि ये चीज़ें हमें ये समझाती हैं कि एक चीज़ मैंने पाई, मैंने लिखी, लेकिन जिस जहन से लिखी, जिस जिस्म ने लिखी, जिस शख्सियत ने लिखी, इस पे इनपुट क्या उसी का था? मैं इस बात को फिर बताऊं, मैं आज मोहम्मद असलम परवेज आपके सामने खड़ा हूं। मैं जो कुछ हूं, मेरा जहन, मेरी शख्सियत, क्या वो लेके पैदा हुआ था या उसमें पूरे समाज ने मेरी इनपुट दी है? अगर मुझे बल्ली महाराज की गलियों ने कुछ सिखाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कुछ सिखाया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ सिखाया, ऑक्सफोर्ड ने कुछ सिखाया, तो उन सब की इनपुट के नतीजे में मैं आया हूँ। तो फिर मैं जो चीज़ लिखता हूँ या बोलता हूँ, कहता हूँ, वो भी तो सभी के लिए ना। मैं उसे कैसे कहूँगा ये मेरा कॉपीराइट है इसमें? वॉज आई बॉर्न लाइक दैट? नो। कुरान तो ये कहता है कि तुमने हमें साल में पैदा किया कि ला तअलमून शैय्या, तुम कुछ नहीं जानते थे। यू एक्वायर्ड नॉलेज। जिस तरह मैंने कुछ कमाना सीखा, कुछ इल्म सीखा समाज के पैसे से, क्योंकि मैं जब पढ़ता था उस वक्त तो
یہ سیلف فائنینسنگ اسکیمس کوئی جانتا بھی نہیں تھا. سرکاری پیسے کے اسکولوں میں پڑھا, ٹیکس پیئر منی سے پڑھا. تو میں جہاں پہ ہوں اس میں میری پوری سوسائٹی کا کنٹریبیوشن ہے نا, نہ صرف اس مٹی کا بلکہ اس مٹی کے رہنے والوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو آج میں جو کچھ کما رہا ہوں کیا اس میں میرا ہی حق ہوگا, میرے سماج کا نہیں ہوگا جس نے مجھے آج یہاں کھڑا کیا. یہی معاملہ نالج کے لیے ہے. میں اپنا ایسا سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس رخ سے سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ ان پٹ ساری میری نہیں ہے, اس میں اس سماج کا اور سوسائٹی کا حق ہے, حصہ ہے. تو میں صرف اس کو کاپی رائٹ کہہ کے, کیونکہ کاپی رائٹس ہوتے انٹلیکچوئل رائٹ کی بات نہیں ہے خالی, اٹس مور فائنینس دین انٹلیکچوئل رائٹس. نام اس کو ہم کچھ بھی دے دیں لیکن کاپی رائٹ کا پرپز ہی ہوتا ہے کہ اس کے ارننگز میری ہوں گی. تو اس لیے اس وقت پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اے آئی کے زمانے میں جب کامن ہیریٹیج ہے, کامن گلوبل ولیج ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ شوبھا نہیں دیتا, یہ اچھا نہیں لگتا ہمیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ میری تخلیق ہے. تخلیق پوری انسانیت کی ہوتی ہے, کسی ایک فرد واحد کا کلیم اس میں مناسب نہیں ہے. کہ جو فرد واحد اپنی تخلیق کا کلیم کر رہا ہے کہ میری تخلیق ہے, اس کی شخصیت میں ان پٹ چاروں طرف سے آئی. یہ سماج کی ان پٹ ہے, وہ سماج کا پروڈکٹ ہے. کوئی شخص فرد واحد نہیں ہے, سماج کا حصہ ہے. تو اس کی ہر چیز پہ سماج کا حق ہے. اور آج خاص طور سے اس بات کو میں پھر چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے کنٹیکسٹ میں اور اس جو چیزیں آگے رخ جا رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ کیا ہم آج بھی کاپی رائٹ کا کوئی ڈے سیلیبریٹ کریں, اور شوڈ بی گیو اٹ اپ. اس کو اب چھوڑ دیں کیونکہ اب کاپی رائٹس کی, کیونکہ یا تو کاپی رائٹس کے زمانے رہیں گے یا پھر اوپن لرننگ اینڈ اوپن سورسز ہوں گے. تو یہ ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کی نظر ہے یہ سوچ کہ اس کو سوچیے اور آگے بڑھائیے, کیونکہ آپ ایک اچھا سوچنے والا ذہن رکھتے ہیں اور چیزوں کو اظہر من الشمس کرتے ہیں. اب آتا ہوں میں اپنی بات کی طرف. یہ سائنسی ذہن کی اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی جو بات ہے, یا اس میں جو کچھ اللہ نے اوپر والے نے مجھ سے کرایا, اس کے پیچھے میری اپنی بچپن کی زندگی ہے. اور اس زندگی میں یقیناً میرے سماج کی ان پٹ ہے. اردو میڈیم سے میں پڑھا, سرکاری اسکولوں میں ٹاٹ کی پٹی پہ پٹی ہوتی تھی ٹاٹ کی, اور مجھے خوب یاد ہے 5 پیسے فیس دیتے تھے. اور ان سرکاری اسکولوں سے کارپوریشن کے جو بلی ماران, گلی مرغے والی, اور اس کے بعد مٹیا محل کا پرائمری اسکول جامع مسجد کا, اور پھر اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول اجمیری گیٹ, پھر دہلی کالج بی ایس سی, اور پھر ایم ایس سی اینڈ آن ورڈ علی گڑھ میں. یہ سفر تھا تعلیم کا. تو بچپن میں اردو میڈیم سے پڑھا, اور 8th کلاس کے بعد میں ہائر سیکنڈری سسٹم میں تھا, تو 9th سے ہمیں سبجیکٹ ملنے ہوتے تھے جیسے اب 11th میں ہوتے. تو ہیومینٹیز اور کامرس اردو میڈیم میں تھا اویلیبل, سائنس انگلش میڈیم میں تھا, اور میں نے 8th کلاس تک اردو میڈیم میں پڑھا تھا. تو اس وقت سائنس آپٹ کرنا سوسائڈل سمجھا جاتا تھا, یہ بچہ مارا جائے گا, انگلش کیسے پڑھے گا, یہ سائنس پڑھے گا. لیکن ہمت تھی, خواہش تھی, چونکہ سائنسی ذہن تھا, اور سائنسی ذہن یوں تھا کہ میں سوال کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک واحد نعمت اللہ کی بڑی اچھی میں نے کھوج لی, ہوتی سب کے پاس ہے, کہ سوال کیے, اور آج تک کرتا ہوں. تو سائنس پڑھی بہرحال, لیکن اس وقت جو ڈیفیکلٹی ہوئی, جو دشواری ہوئی, وہ میرے ذہن میں تھی. اور اس میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ اردو میں پاپولر سائنس میٹیریل مجھے نہیں ملتا تھا. کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ صرف ٹیکسٹ بک سے نہیں پڑھ سکتے, بہت سی سپلیمنٹری ریڈنگ چاہیے ہوتی ہے آپ, جو اور ہر زبانوں میں ملتی ہے, اردو میں نہیں ملتی. تو میرے اندر یہ احساس تھا کہ اردو میں سائنس کا کچھ لکھنا چاہیے, تاکہ اور بچے میری طرح سفر نہ کریں جو میں نے بھگتا ہے اور لوگ نہ بھگتیں. اس لیے قلم پکڑتے ہی, اور تھوڑا میں جب اسٹیبل ہو گیا اور سی ایس آئی آر کی فیلوشپ ملنے لگی مجھے, جس سے کچھ سانس آنے لگی. حالانکہ اس وقت سی ایس آئی آر کی فیلوشپ, جو لوگ فیلوشپ لیتے ہیں, اب تو سی ایس آئی سے زیادہ یو جی سی کی چلتی ہے, تو ان کو شاید سن کے حیرت ہو کہ جے آر ایف جو تھی وہ 450 روپے مہینہ کی تھی, 450, اور وہ اس وقت بہت ہوتے تھے. تو بہرحال, تو میں نے اس وقت پہلا مضمون لکھا اپنا, بڑھتی ہوئی آبادی اور خوراک کا مسئلہ, 1982, اور قومی آواز میں چھپا تھا. موہن چراغ صاحب ایڈیٹر تھے, بہت محبت کرتے تھے مجھ سے, کہتے تھے بیٹا اردو میں سائنس لوگ نہیں لکھتے, تم سائنس لکھا کرو.
بہت لوگوں نے انکریج کیا. اس میں میری ایک سینئر مرحومہ نور جہاں سرور صاحبہ بھی تھیں جو میری کالج کی سینئر تھیں. میں بڑی ان کی قدر کرتا تھا اور بہت ان کا میں مداح ہوں آج بھی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی اور جو مقام پایا اردو جرنلزم میں وہ قابل تحسین ہے. تو یہ اردو میں مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا صرف اس وجہ سے کہ اردو میں سائنس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. دوسرا اس کے پیچھے محرک جو تھا کہ میں اپنے علاقے میں جو چیزیں دیکھتا تھا، ڈسپلن نظر نہیں آتا تھا، گندگی رہتی تھی، اور خاص طور سے جو میرا کنسرن ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم لوگ، اور یہ آج بھی ہے، بہت حد تک انسینسیٹیو تھے اور امبیلنس ڈائٹ کھاتے تھے. وہ قرآن جو پوری ایمفیسس بیلنس کے اوپر دیتا ہے، وہ پورا یونیورس اور کائنات جس میں ہر چیز بیلنس کے اوپر ٹکی ہوئی، وہ کیمسٹری جس کے کوئی ایکویشن بیلنس کے بنا نہیں چلتی، کتنی کاربن اس سائڈ پہ کتنی ہائیڈروجن اس سائڈ پہ، ہم ہمیشہ ایکویشنز کو بیلنس کر دیا ہے زندگی بھر، اور نیچر میں ہر جگہ بیلنس چلتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور اللہ تطغوا فی المیزان بھی کہتا ہے کہ میزان کو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، ایمانداری سے اسے قائم کر دینا. یہ صرف تول نہیں ہے، جسٹس اور بیلنس ہر جگہ ہمیں قائم کرنا ہے. کوئی بھی زبان محض ادب کے بوتے زندہ نہیں رہتی، اس کو لینگویج آف نالج اینڈ لرننگ بننا ہوتا ہے. جو زبانیں نالج سے کنیکٹڈ رہتی ہیں وہ سروائیو کرتی ہیں. تو جہاں اس کا استعمال ضروری ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں نالج لٹریچر کریٹ کیا جائے، علوم پہ لکھا جائے. بات صرف سائنس کی نہیں ہے، اکنامکس ہو، کامرس ہو، جغرافی ہو، کچھ بھی ہو، ہر طرح کا علمی مواد اردو میں آنا چاہیے تاکہ اردو کے وہ بچے میری طرح جو آج سے 60 سال پہلے سے لے کے آج تک، آج بھی جو اس وقت میں سنتا تھا آج بھی سنتا ہوں کہ NCERT کی کتابیں وقت سے اردو میں ترجمہ نہیں ہو رہی، ٹرانسلیشنز ایسی ہو رہی ہے کہ آئرن پلانٹس کو لوہے کے پودے لکھا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے تو ایک لطیفہ، لیکن میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی وہ کتاب جس میں آئرن پلانٹس کے لیے لوہے کے پودے لکھا ہوا تھا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اور یہ تو صرف بات ہے ٹیکسٹ بک کی، سپورٹ لٹریچر کون لائے گا؟ کیا یہ ہم سب کی، یہ دیکھیے NCPL یا دلی اردو اکیڈمی یا انجمن ترقی ہند کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے اگر سائنس آتی ہے اور اردو آتی ہے اور قرآن کہتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، پاس والے کو دو، تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، ہر چیز دینے کی. تو جو علم میرے پاس ہے کیا میں نے اسے لوگوں تک پہنچایا؟ کیا علم میں سے زکوٰۃ نکالی؟ نہیں نکالی تو کیا میں جواب دہ نہیں ہوں گا اللہ کے؟ جو یہ غلط فہمی، انسائنٹیفک ایٹیچیوڈ اور تقلید ذہن کی وجہ سے ہمارے یہاں سلسلہ جاری ہے کہ 5/30 کا نسخہ جسے میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز اور سال کے 30 روزے جنت لے جائیں گے، 100% غلط ہے، بھرا میں غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. جتنا جلدی جاگ جائے اچھا ہے، قرآن سے ہی ثابت نہیں ہے. قرآن ٹوٹل سبمیشن کی بات کرتا ہے، ہم نے چیری پکنگ کر لی قرآن سے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اٹھا لیا، کتب علیکم الصیام اٹھا لیا، باقی احکامات کہاں ہے قرآن کی؟ علم حاصل کرنے کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، ولا تفسدوا فی الارض کے تعلق سے، زمین میں کتنا فساد ہم پھیلاتے ہیں. اور فساد صرف جھگڑا نہیں ہے، ہر طرح کا امبیلنس، ڈسٹربینس، انیکویلٹی اور گندگی. کوڑے ہم پھینکتے ہیں باہر، ہمارے علاقے مشہور ہیں گندے ہونے کے لیے اور غلط نہیں ہے. میں گندگی میں رہا ہوں بچپن سے کیونکہ مسلم گیٹوز میں رہا ہوں اور آج بھی رہتا ہوں. بلی ماران رہا، جامع مسجد رہا، اوکھلا میں رہا، گندگی علاقے میں مدے کوڑے بھرے پڑے، دکاندار باہر پھینکتے ہیں کوڑا. جب صفائی والا صفائی کر کے چلا جاتا ہے اور نواب صاحب آگے 11 بجے آنکھیں بلتے ہوئے دکان کھولتے ہیں تو وہ کوڑا جھڑتا ہے باہر، سڑک والوں کے اوپر جاتا رہتا ہے. ناک بند کر کے گزرتا ہوں، ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا ورنہ وہ بات کرنا نہیں جانتے، 2 ہاتھ میرے ماریں گے. یہ ہے میری کمیونٹی. کیوں؟ تقلیدی ذہن. اور وہ کوڑے مسجدوں کے چاروں طرف بھی ہیں، سڑانے ہر جگہ ہیں. جو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو یورینلس بنے ہوئے ان کی گندگی اور بدبو سے گزر کے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ عادی ہو چکے ہیں اس کو برداشت کرنے کے. کیوں؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کرتا سوال؟ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جناب. بالکل سماجی تنہائی اور انٹرنیٹ آج کے زمانے کی تنہائی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آریہ بھٹ پہ ہم نے ایشو نکالا تھا ابھی، یہ پھر اس سال کے ٹائیگر ہے اور یہ اس سال کا آخری شمارہ ہے ابھی کا، یعنی اپریل کا. جسم و جراثیم، یہ ویب سائٹ ہے، کووڈ کے زمانے سے ویب سائٹ بنا لی تھی، urduscience.org. سارے رسالے موجود ہیں، فری ڈاؤن لوڈ ہے، جو چاہیں ڈاؤن لوڈ کریں، جو چاہیں پڑھیں، کہیں پہ کوئی چارج نہیں ہے کیونکہ یہ خدمت ہے.
میں اپنے علم کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. عبد المعید صاحب اور عابد معید صاحب حیدرآباد میں، اور ایسے میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے یقیناً سینکڑوں مضمون لکھے اور بتیری کتابیں اپنے تیار کر لی. ہم سب انسانیت کی سماج کی خدمت میں یہ سب لوگ اس مہم میں شامل ہیں. بہت شکریہ آپ کا اپنے تمام وقت کا، اور آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ آ سکا اور سما خراشی کر سکا. آپ لوگوں کا وقت لیا، لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ اردو زبان سے رشتے مضبوط کیجیے اور اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.